बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंग्रेज़ी का जो एक फ्रेज़ है ना, टू लिटिल टू लेट, यानी कि जब आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो और उसका आप अज़ाला करना चाहें और आपने शुरू से उसका अंदाज़ा ना लगाया हो, तो कहते हैं कि जो आप अज़ाला होता नहीं है, आप देर कर देते हैं और नुकसान हो चुका होता है। यही कोई मुमलकत खुदादाद दे पाकिस्तानी कहानी है। पाकिस्तान दलदल में फंस चुका है, इसमें दो राय नहीं है। ये भी कोई नई बात नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा की हो। और पिछले मेरा ख्याल में जब से कोई वीलॉग या टीवी प्रोग्राम या उससे पहले कॉलम्स वगैरह, तो इसकी निशानदेही गाए बगाए बेशुमार लोग हैं जो कर रहे थे और बता रहे थे कि आप जो पाकिस्तान की जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं है। आज अगर 90% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है, तो ये बात बताने वाले जो हमारे दानिश्वर थे, मादूद चांदी से ही, लेकिन वो पिछले कई सालों से बता रहे थे कि आपकी सिमत दुरुस्त नहीं है, और जहाँ पहुँचे इसका वो पहले बता चुके थे। पाकिस्तान में दलदल में फंस चुका है। ये मैंने फ़िक्र इसलिए नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूँ या मुख्तलिफ दानिश्वर मुख्तलिफ मौक़े पर कहते रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा है कि ये बात अब अस्करी क़यादत में और जो हमारी फ़ौज के जो सीनियर लोग हैं अंदर जब बाहर, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान दलदल में फंस चुका है। वो दो बातें कर रहे हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात के ऊपर अब हम कन्विंस हो गए हैं कि हमारी जो करीब की नज़र है वो भी कमज़ोर है, ना होने के बराबर है, और दूर अंदेशी और दूर की नज़र वो भी नहीं है। हजूर, इसका तो हमें हमेशा से पता था, तारीख के अंदर रकम है। 1971 के अंदर जो कुछ हुआ है, यही आपकी कोता अंदेशियाँ थी। उस वक्त भी आपकी करीब और दूर की नज़र नहीं मरवाया था, फिर मरवा दिया। चलो, क्या मुमलकत ही खर्च हुई थी ना, तब भी अब भी मुमलकत ही खर्च होगी। खबरें देखें क्या क्या आ रही हैं। पहली तो इमरान खान साहब के हवाले से आज एक अमरीकी जो स्कॉलर हैं, हमिया यूसुफ, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो बेचारे ज़ाहिर है कि उन्होंने एक मीटिंग है, तारिक जमील साहब हो, कोई इस तरह के नेक नाम लोग हो, जाते हैं तो वो तो ये समझते हैं कि शायद जो फरमा रहे हैं ये सच कह रहे हैं। मुझे भी इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है, दिल की गहराइयों से वो भी अपने आप को सही मानों में यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम कायम करना चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए जो किरदार चाहिए और उसके लिए जो करैक्टर चाहिए, और करैक्टर में भी अमल और गुफ्तगू के अंदर जो यकसुई चाहिए, वो इमरान खान साहब ना उसमें उनकी दिलचस्पी है, ना कभी था और ना कभी है और ना कभी होगा। तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि मेरे खिलाफ अशराफिया जो है वो तज़हीक का मेज़ जो है प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, मेरे बारे में झूठे स्कैंडल मशहूर करते रहे हैं। आप बता दें अशराफिया कौन है। उनका इशारा ज़ाहिर है कि सियासी जमातों की तरफ होगा, और बता रहे थे कि किस तरीके से जो है मेरे नेक मकासद के अंदर ये सारी चीज़ें रखने हैं। लेकिन ये बता दें वो कौन से स्कैंडल्स हैं जो अशरफिया ने आपको उछाले हैं। स्कैंडल्स तो आपके जो हैं वो तो कोई, मेरा नहीं ख्याल है कभी किसी ने कोई आपके की हो, आपके दिल में कोई चोर हो उसकी अलग बात है, लेकिन अमलन जो आपके जो स्कैंडल्स हैं वो तो आटे का, गंदम का, चीनी का, ये उसके बाद के करप्शन के स्कैंडल्स हैं, दवाइयों का है, तेल का है। अब कौन सा स्कैंडल है मेरिट के ऊपर है, जहाँ पे इंजीनियर लगाने वहाँ आपने वकील लगाए हुए हैं, जहाँ वकील लगाने वहाँ पे आपने कोई मेडिकल डॉक्टर लगा दिया है। आप देख ले, एक अपॉइंटमेंट एक वजीर मेरिट पे लगाओ किसी जगह पे, जो आपको जिसको नवाजने, आप तो सिवाय नवाजने का आपने काम ही नहीं किया, मेरिट का जिक्र करते रहे उसमें। तो चुनाचे ये खुद फरेबी जो है, इसने आपको तो जो कुछ करना था या नहीं करना था, आपका कुछ बिगाड़ना था या नहीं बिगाड़ना था, पाकिस्तान का तिया पाचा कर दिया। इसी देख लें, इसी हुकूमत में कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने आपको एक वार्निंग के तौर पे नहीं दी। आपने कहा मुल्क 90 दिन में मैं ठीक कर दूंगा, जब 90 दिन गुजरे तो उस दिन भी एक आप खुद एहतसाबी करते और अपने आप को बता देते कि ये मामला कुछ और है। वो गुजर गया, 7 मामलात हो गए, चीनी महंगी हो गई पलक झपकते,
جب مہنگی ہوئی آپ نے چینی کمیشن بنایا، 55 روپے سے چینی 54 روپے سے چینی 52 روپے سے چینی 70 روپے کی ہوئی، کمیشن بنایا۔ وہ آج ہم کو تقریباً 150 روپے سے چینی جو ہے واپس آئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ نئی کراپ آ رہی ہے، مہینے 2 مہینے بعد پھر کیا ہوگا، اللہ مالک ہے۔ کون سی چیز ہے؟ قرض آپ نے نہیں لینے تھے، جو قرض لیے تو علیحدہ بات ہے۔ سعودی عربیہ سے جو بھی آپ نے قرض لیے ہے 3 ارب روپے کا 4% کے اوپر، اس کی جو شرائط ہے خدا گواہ ہے کہ پاکستان میں عام پرائیویٹ بزنس اپنے بینکوں سے وہ نہیں کرتے جس میں وہ لکھواتے ہیں کہ یہ کاروبار اگر ڈیفالٹ کیا تو یہ کاروبار ہمارا ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح کی شرائط مانی ہے کہ سعودی شرائط کے اوپر فیصلہ ہوگا جب ہم ڈیفالٹ کریں گے، وہ پاکستان کے ساتھ سے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے، ہمیشہ سے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں، بھام نہیں رہ گیا کہ امریکہ جو ہے بذریعہ سعودی عربیہ ہو، بذریعہ UAE ہو، بذریعہ کسی اور اپنی کلائنٹ سٹیٹ کی ہو، ڈائریکٹ ہو، براہ راست ہو، پاکستان کے نیوکلیر اثاثے ہتھیار اب اس کا واحد جو ہے مقصد رہ گیا ہے۔ باقی چیزیں چھوٹی موٹی ہیں، اصل ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہمیں اس طرف دھکیل کے لے کے جا رہی ہیں۔ آیا ہم اس کے اندر پارٹنر کرائم ہے پاکستان کے خلاف، یہ اب مورخ طے کرے گا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت بھی، عمران خان بھی، میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی لالچ، ان کی طمع، اپنی ذات کو جو ہے نوازنے کے لیے، اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے، عمران خان صاحب اقتدار لینے کے لیے، انہوں نے پاکستان کو اپنی خواہشات کی، اپنی لالچ کی بھیڑ چڑھا دی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں دیکھ لیں، ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو تو آخری پیشکش ہے، 4 ججز کی گواہی ایک ہے، اس کے علاوہ FIA کے DG تھے بشیر میمن، ان کی گواہی علیحدہ ہے، پورا انٹرویو ہے، TV پہ نشر ہوتا رہا، اور یہی بتاتے رہتے کہ نواز شریف کو سزا دلانی ہے۔ مطلب کون سے طریقے کو ہر چیز پہ سامنے آئی ہے۔ براڈ شیٹ کے اوپر آپ نے نواز شریف کی پراپرٹی کو ٹیچ کی، اسی کے اوپر آپ نے ان کو براڈ شیٹ کو 75 ملین پاؤنڈز کا جو ہمیں نقصان ہوا ہے، 7 یا 8 ارب روپیہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے دیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ مال مفت دلے بے رحم، غریب کی جور و سب کی بھابھی، پاکستان کے اوپر ہم اس طرح جیسے گدھے نوچ رہی ہیں ملک کو، ویسے آپ نے ہمیں نوچا ہے۔ آپ نے اٹھا کے براڈ شیٹ پہ کہ نواز شریف کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، انہوں نے آپ لوگوں کو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر ایک ہرس، طمع اور انتقام جو ہے اس کو اندھا کرتا ہے، تو اگلا بندہ جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے آگے آ گیا۔ ہمارا آرمی چیف صاحب نے، باجوہ صاحب نے بتایا جب وزیر اعظم تھے خاقان عباسی کے، نواز شریف صاحب کا 1 بلین پڑا ہے سنگاپور میں۔ یہ جناب باجوہ صاحب آرمی چیف اتنے ویل انفارم تھے، اتنی بڑی MI، اتنی بڑی ISI، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے جا کے شاید خاقان عباسی صاحب کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کو سنگاپور میں $1 بلین پڑا ہے۔ اب ان سے کبھی باجوہ صاحب نے آپ سے پوچھے وہ کدھر چلا گیا ہے۔ جب انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اٹیچ کیے تو براڈ شیٹ پہ ڈیسیژن آیا، تو اس میں ساتھ یہ بھی آیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرپٹ نہ منی سے ہے، نہ پاکستان کے ایل کوارٹر منی سے۔ زیادہ سے زیادہ کیس بن سکتا تھا نواز شریف وغیرہ پہ، تو ٹیکس کا ویژن کا بن سکتا تھا کہ آپ نے جو پیسہ لے کے گئے اس پہ ٹیکس یہ نہیں۔ 9 کروڑ روپے کے اس زمانے میں اپارٹمنٹس آتے تھے، اگر یہ مان لیا جائے کہ 1992 میں انہوں نے لیے ہیں، 1992 سے 93 میں، اس زمانے کے پاؤنڈس کو کنورٹ کر کے 9 کروڑ کے اپارٹمنٹس تھے۔ ان 9 کروڑ جب اپارٹمنٹ سے، تو انہوں نے اربوں روپے ان کی انڈسٹری جو تھی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دے رہی تھی، وہ 9 کروڑ نہیں لے سکتے تھے۔ لیونگ بیونڈ مینس کہ یہ آپ کی جو وسائل ہیں، ذرائع آمدنی ہے، اس سے زیادہ آپ کی اوقات ہیں یا آپ نے وہ خرچے کر رہے ہیں۔ چلو یہ آپ کو پڑ گیا، ثاقب نثار صاحب آ گئے۔ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ذمہ نہیں آئی؟ میرا موضوع آج بڑی تکلیف دہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو ہمارے تجزیے کے ساتھ ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں جو حالات آج ہو رہے ہیں اس کے مطابق، چونکہ ڈیلی آپ کو ویلاگ کرنا ہوتا ہے، تو میں نے آج ہی کے حالات کو لے کے اندازہ لگانا ہے۔ اگلے دن حالات یکسر چینج ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلی آ جاتی ہیں۔ اور پھر چرچل نے کہا تھا، اور صحیح کہا تھا، کہ سال 6 مہینے کے بعد کی سیاست کے بارے میں تو آپ کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں 1 ہفتہ بھی بہت بڑا پیریڈ ہے کہ آپ کہیں کہ ہفتے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ آج اگر کیفیت ہے کسی پارٹی کی یا ملک کی سیاسی کی، اور ہفتے بعد کیا ہوگی، آج کے ساتھ اندازہ لگائیں گے۔ جب DGISI کی تعیناتی ہوئی اور اس کے بعد ایک
جو باہمی چپکلش ہے عمران خان صاحب کی عسکری قیادت کی، وہ سامنے آئی، اور دونوں فریقین نے بھرپور انداز میں اپنا موقف لوگوں تک پہنچایا اور ایک دوسرے کے بارے میں ہر طرح کی سچی جھوٹی ساری خبریں مبالغہ آرائی کے ساتھ پھیلاتے رہے۔ عمران خان صاحب یہ کچھ کہتے رہے، ادھی تردید آ جاتی تھی۔ اس کشمکش کے اندر ایک پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ہلچل مچ گئی۔ اب پاکستان کی سیاست کے اندر ہلچل مچی تو اس ہلچل، پاکستان کی سیاست کی ہلچل کے اندر ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی جو تھی ان کو بھی ایک رول نظر آیا یا نہیں آیا، یا عسکری جو ہمارے جو قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ان کا رول ایجاد کیا، ان کو بتایا کہ یہ رول ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی دیکھا کہ عمران خان، ہر ایک کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور فیکٹر بڑے زبردست آ گیا، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مسلم لیگ نون کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نہیں گرانا چاہتی عمران خان صاحب کی حکومت یا بزدار کی حکومت، تو اس کی کوئی حکومت نہیں گرا سکتا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی عددی اکثریت نہیں ہے پھر کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں۔ مسلم لیگ نون کے ممبرز اوپر بھی، جو نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں بھی ہونے ضروری ہے۔ اب یہاں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے سندیسے بھیجنے شروع کر دی اسی دوران نواز شریف صاحب کو۔ ہمیشہ سے ہی کانٹیکٹ تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ، ان کے رابطے تیز تھے۔ پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی اس کے اندر، اس کے بعد 2021 کے شروع میں ہی یہ اسی وجہ سے وہ علیحدہ ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر پڑا پیپلز پارٹی پہ، انہوں نے اپنے راستے علیحدہ کر لیے۔ اب جب نواز شریف صاحب تک پہنچے تو نواز شریف صاحب کو دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو ان کو یہ بتائی گیا کہ مریم اور نواز شریف صاحب وہی اپنا رول جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، بیک برنر پہ رہے، اور دوسرا یہ انہیں کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں مسلم لیگ نون کی ہمیں سپورٹ ہو۔ اب ان بٹوین عمران خان صاحب اس سے پہلے ایک اعلان کر چکے تھے جی پارلیمنٹ سے جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یا الیکشن ریفارمز ہیں یا غیر ملکی جو پاکستانی ہے، غیر جو مقیم ہے پاکستان سے باہر، ان کا ووٹنگ رائٹس ہے، ساتھ نیب کے قوانین ہیں، ان کے بارے میں جو ایک اس کو مزید اپنے ہتھیانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مخالفین کو بچانے کے لیے وہ قوانین ہیں۔ تو چونکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اگر سارے اتحادی عمران خان صاحب صاحب کھڑے ہو جائیں تو اس کے اندر بل پاس کرنا آسان تھا۔ ابھی انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب عسکری قیادت کی اور عمران خان صاحب کی حکومت کی آپس میں ٹینشن چل رہی تھی، تو سارے اتحادیوں نے یک زباں کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 19 تاریخ کو جنرل فیض امیر صاحب نے جانا تھا اور 15-16 تاریخ کو اجلاس ہو گیا، اور اس کے اندر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کا پروف دی گئی پارلیمنٹ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پہلا سٹینڈ لیا تھا اس کو چینج کیا، اور فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے عمران خان صاحب کو وہ سارے قوانین پاس کرائے، صرف پی ڈی ایم کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب ان کے پاس پیغامات گئے تو انہوں نے ایک ہی بات رکھی، اور بات صرف یہ رکھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کو موقف اگر آپ لوگوں نے جانچنا پرکھنا ہو تو شاید خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ، ان کے جو بیانات ہیں یہ وہ اصل موقف نواز شریف صاحب کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہباز صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب نے انہیں ان کو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس اجازت کے بعد آخری چیز ہے کہ جس کے اندر جب معاملہ فائنل ہوگا تو نواز شریف صاحب نے آخری مہر لگانی ہوتی ہے، جس سے نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہی ایک شکایت ہے کہ ہر دفعہ نواز شریف صاحب کے بہاف پہ شہباز شریف صاحب کو معاملہ طے کرتے ہیں اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی بات دھری کی دھری رہ جاتی ہے، چاہے 2017 میں ہو، 2016 میں ہو، اس کے بعد ہو، 2018 کے بعد ہو، اور آپ خصوصاً پچھلے جو 3-4 ہفتے 5 ہفتے کی جو کہانی ہے۔ اب اس میں نواز شریف صاحب نے بالکل اس معاملے میں یکسو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بظاہر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گرائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اتحادیوں کے ساتھ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی ہے تو پھر اس کے اندر جو جس کو کہنے ایک پیج پہ رکھنا عمران خان کے اتحادیوں کو
اور پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو وہ بڑا مشکل، اس میں کئی اور کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ پھر سب کو مسلم نون کی شرائط پہ ان کے ساتھ آنا ہوگا، اور مسلم نون نے جیسے اقتدار فرق سنبھالنا ہے وہ نیا الیکشن کال کر لیں گے، اور پھر توقع یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو وعدہ کیا کہ وہ نیوٹرل ہے۔ اب اس درمیان میں یہ ایک بات ڈال دیں کہ جتنی تیزی سے پاکستان ابتری کی طرف ہے، یعنی کہ پاکستان کھوکھلا ہو چکا تھا پچھلے 3-4 سالوں سے، اور اس کو مزید اس کے اوپر جو ہے تباہ آزمائی جاری تھی، اور اس کے تجربات ہو رہے تھے اور ابھی تک جاری ہیں، تو اس کے اندر یہ ایسی جگہ پہ آ ہوا ہے کہ اس کو شاید کوئی بندہ اس حکومت کو لینے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ ہماری عسکری قیادت بھی چاہتی ہو کہ اس سے ہٹایا جائے۔ اب تینوں فریق جو ہیں اس وقت، جو میں پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے وی لاگز میں بھی ٹی وی پروگرام میں بھی کہ جی پی ڈی ایم جب بنی، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، آج بھی وہی کیفیت ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا کہ سہولت ہے، میرج آف کنوینئنس، کہ آج ہم نے یہ کر دیا کہ اگر نواز شریف نہیں مان رہے تو عمران خان صاحب کو کنسیشن دے دی، عمران خان صاحب نہیں مان رہے تو نواز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ ہم آپ کی ایک بات اور ہی مان لیتے ہیں۔ دلدل ہے جہاں پہ اتنے گردن پاکستان پھنسا ہوا ہے، اور وہ بالکل اس کا سار اس کے اندر دھسا چاہتا ہے۔ اس سے نکلنا اب ممکن نہیں رہا، اور یہی وہ کیفیت ہے جس میں عسکری قیادت، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، کہ اب یکسوئی کے ساتھ رائے ہے کہ اس ملک میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی جو چوائس کی تھی، یہ اتنی ہماری ایک بہت بڑی فاش غلطی تھی کہ جو شاید پورے 70 سال میں فوج نے اس سے بڑی غلطی نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس لیے غلطیاں تو آپ نے اس سے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں، پاکستان ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس غلطی نے آپ کی اپنی گردن کے اندر پھندا دے دیا ہے، اور آپ کو عمران خان صاحب نے ایسا پھنسایا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ خود پہلے دن سے جب سے اس نے اقتدار سنبھالا ہے وہ بازی ہار کے سنبھالا ہے، ایک ہارے جواری کی طرح بیٹھا ہے۔ آپ البتہ آپ کو پتہ اس نے نہیں چلنے دیا، اور اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ فارغ ہیں۔ عمران خان صاحب تو پہلے فارغ تھے۔ اس صورتحال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا بہت تھوڑا کام کرتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں کوئی بڑی کام نہیں ہونا۔ ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ جو ہوتی ہے، جب پاکستان ڈس فنکشنل ہوا ہے تو اس کے جو آرگنز ہیں ایک ایک کر کے فیل ہو رہے ہوں گے، تو اپوزیشن نے ہر 2-3 ہفتے بعد ایک نیا دھماکہ کر دینا ہے، اور آخری ہتھیار ان کا یہ ہے کہ مسلم نون اور ان کے چند پارٹیاں جو کہ 120 کے قریب تقریباً ایم این ایز بنتے ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دینا ہے۔ جب وہ ریزائن کریں گے تو ایسی حالت میں الیکشن کرانا ممکن ہے، کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، جبکہ 172-73 آپ کو ممبرس چاہیے اکثریت کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 1/3 بھی نہیں ہے۔ جب وہ نکلے گی تو ملک کا جو بحران ہے وہ اب متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ اور کام کر سکے کسی بڑے بحران کا۔ اپوزیشن نے صرف یہی کرنا ہے۔ جو ہم وی لاگ کریں اس سے صورتحال ابتر ہوگی، کیونکہ آج جو ہے پچھلے 2-3 ہفتوں کے بعد آج کی صورت ابتر ہے۔ یہ سعودی معاہدہ جو تھا یہ اب کیبنٹ کے سامنے آیا ہے۔ یہ جو 40 ارب کا جو کرونا کا جو کرپشن سکینڈل ہے اب آیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اسٹیٹ بینک کے بارے میں اس کو جو آٹونومس کر دیا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، اب آیا ہے۔ اس کے رزلٹ میں آگے کیا آئے گا، اور پاکستان جو ہے اس کا مستقبل جو ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پھر نہ کہنا خبر نہیں دی گئی۔ خبر آپ کو بہت پہلے دی جا چکی تھی۔ ہے یہ بات افسوسناک اور تکلیف دہ، مگر ہے یہ سچ۔ وما علینا الا البلاغ۔